वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। इंतहाई मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब ईद उल फ़ित्र की नमाज़ अदा करने के लिए हाज़िर हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस व अनवर में क़बूल व मंजूर फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत पर बेशुमार एहसान फ़रमाए। उनमें से एक एहसान ये भी है कि जब बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ता है, हदीस शरीफ में है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के जो एक बार दुरूद पाक पढ़े 10 मरतबा उस पर दुरूद भी भेजता है, उसके 10 दर्जे भी बुलंद करता है, उसके 10 गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा देता है। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि ये जो ईद का दिन होता है, ये खुशी का दिन होता है। इसमें मुसलमानों के साथ इंतहाई अखलाक और खंदा पेशानी के साथ मुलाकात करनी चाहिए। इस दिन बंदे को बिलखुसूस लड़ाई झगड़ा और सख्ती और जबर और किसी भी मुसलमान को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। जब भी मुसलमान का मुँह खुले तो इसको चाहिए कि दुआए खैर से ही नवाजे। अगर कोई इसको धक्का भी लग जाए, कोई सख्ती वाली बात कर भी जाए, तो इसको ये चाहिए कि अपने मुंह से अंगारे ना निकाले, बल्कि दुआए खैर के फूल झाड़ना शुरू कर दे। उसके साथ माहौल भी ठंडा हो जाएगा और अल्लाह के फजल से इस बंदे को भी खैर वाले बंदों में शुमार कर लिया जाएगा। दोस्ताने मुकर्रम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत पर बहुत सारे एहसानात में से दूसरा एहसान ये रमज़ान शरीफ का महीना भी है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाया। और इसलिए अता किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है तुम्हें ये महीना इसलिए दिया ताकि तुम इसको शुमार करो, यानी गिनती करो कि तुम्हारे रोज़े 29 हैं या 30 हैं। और हमारे इस्लाम के अंदर आपके इल्म में होना चाहिए कि ये जो चाँद का मामला है ये आँख से देखने पर है। बस औकात लोग आजकल ज़ोर देते हैं कि अगर दूरबीन से नज़र आ जाए तो हमें मान जाना चाहिए, लेकिन शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती, ये आँख से देखना पड़ेगा। फिर बस औकात ये भी होता है कि किसी इलाके में बादल है, नज़र आ गया, तो दूसरे में नहीं नज़र आया तो फिर क्या वो नहीं करेंगे? नहीं, वहाँ के मुसलमान अगर गवाही दे दें तो बाकी सारे लोग उनकी गवाही को कबूल करके ईद कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हर बंदे को अलग चाँद देखना है और अलग चाँद देखकर फिर उसने ईद पढ़नी है, ऐसी बात नहीं है, ये याद रख लीजिए। फरमाया कि ये महीना इसलिए दिया ताकि तुम इसको शुमार करो। अब ये शुमार करने की भी हिकमतें बहुत ज़्यादा हैं। एक हिकमत ये भी है कि ये शुमार करना आया कि इसलिए है कि तुम ये चाहते हो कि ये महीना जल्दी गुजर जाए, या इसलिए है कि इसकी बरकतें और हमारे दरमियान मौजूद रहें ताकि हम इस महीने का जो फैज़ है, जो बरकत है, जो रहमत है, वो अल्लाह से हासिल करते रहें। ये पहली बात। दूसरी बात फरमाया जब इनके दिन मुकम्मल हो जाएं तो उसके बाद तुमने क्या करना है? वाली तुकब्बिरुल्लाह, फरमाया फिर तुमने अल्लाह की तकबीर को बुलंद करना है। अल्लाह की तकबीर अल्लाहु अकबर है और ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। बिलखुसूस ईद वाले दिन आप पैदल जाना पसंद फरमाते थे और एक रास्ते से जाते और फिर दूसरे रास्ते से वापस आते थे। इसमें भी हिकमत है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ये दो रास्ते क्यों
پسند فرماتے تھے۔ اس میں دو حکمت علماء نے لکھی ہے، میں دونوں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ تھی، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام ایک راستے سے جاتے نا تو جاتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تکبیر آپ پڑھتے رہتے تھے۔ جب آتے تو دوسرے راستے سے آپ پھر بھی یہ تکبیر پڑھتے تھے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی، فرمایا کہ وہ جہاں جہاں سے بندہ گزرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا جائے وہ زمین بندے کے لیے گواہ بن جاتی ہے کہ اس نے یہاں پر اللہ کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ اس لیے فرمایا کہ جب عید پڑھنے جانا ایک راستے پر جائیں اور دوسرے سے آئیں، تاکہ اس پر تم جب اللہ کا ذکر کرتے رہو تو وہ زمین بھی ہماری اس نیکی کی گواہ بن جائے۔ دوسرا سبب جو علماء نے لکھا کہ ایک راستے پر جانا دوسرے پر آنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک راستے پر جائیں گے تو آپ کی اگر 20 مسلمانوں سے ملاقات ہوئی ہے تو آپ نے سب کو سلام بھی کہا، عید مبارک بھی کہی۔ فرمایا واپسی پر دوسرے سے آئیں گے تو 20 پر ان سے بھی ہو جائے گی، تو اتنی مرتبہ سلام کہنے کا ثواب بھی ہے اور عید مبارک کہنے کا ثواب بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی طرح علماء نے ایک وجہ یہ لکھی، فرماتے ہیں کہ جب تم کسی راستے پر چلو گے نا تو آگے اگر کوئی فقیر تمہیں نظر آ جائے، غریب نظر آ جائے، تو فرمایا جب تم اسے عید دے، اگرچہ تم نے فطرانہ دے دیا ہے، فرمایا پھر بھی تم نے اگر کچھ بھی اپنے مال میں سے دے دیا تو یہ نیکیاں کمانے کا عید والے دن بھی تمہیں ذریعہ عطا کر دیا جائے گا۔ تو اس واسطے فرمایا ایک راستے سے جائیں اور دوسرے سے آئیں، یہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے۔ اور یہ جو عید ہے اس کے بارے میں فرمایا جب تم نے اللہ کی تکبیر کو بلند کرنا ہے، پھر یہ جو نماز ہے اس کے اندر بھی تکبیر ہے۔ آپ دیکھیں باقی نمازوں سے اس نماز کی انفرادیت یہ ہے، اس کے اندر 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں بھی 3 ہیں اور دوسری رکعت میں بھی 3 ہیں۔ تو یہ جو کہا گیا نا کہ جب یہ دن مکمل ہو جائیں تو اللہ کی تکبیر کو بلند کرو، یہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے راستے پر چلتے آتے جاتے ہی تکبیر پڑھنی ہے، بلکہ یہ نماز ایسی ہے کہ اس کے اندر بھی 6 مرتبہ اللہ کی تکبیر کو بلند کرنا ہے۔ سمجھ آئی؟ اچھا، یہ اللہ اکبر جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا لعلکم تشکرون، جب کوئی بار بار میرے نام اکبر کو بلند کرتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور اکبر سب سے بلند ہوں، تو وہ بندہ شکر گزار بندوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کا جو دن ہے یہ یوم تشکر ہے، یہ عید کا دن ہے، اللہ کے شکریہ ادا کرنے کا دن بھی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات فائدے سے خالی نہ ہوگی، الترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا جو عید کی رات ہوتی ہے، یعنی یہ جو رات گزری ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات کہتے ہیں۔ اس رات میں جاگنے کی بھی فضیلت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی ترغیب و ترہیب میں ہے، فرمایا جو بندہ 5 راتوں میں جاگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کبھی مردہ نہیں ہونے دیتا، اور بالخصوص اس دن جس دن دل مردے ہو جائیں گے، مطلب قیامت والے دن، فرمایا اس کا دل زندہ رہے گا۔ پوچھا کہ حضور کون کون سی راتیں؟ فرمایا ایک 8 ذوالحج کی رات، ایک 9 کی، ایک 10 کی، یہ جو حج کے دن ہوتے ہیں یہ راتیں جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے، اور ایک چھوٹی عید کی رات، ایک بڑی عید کی رات۔ اور بعضوں نے کہا نہیں، بڑی عید تو اس ذوالحج میں آ گئی، اس 5ویں رات سے مراد شب قدر ہے، جس کو عمومی طور پہ ہم یا 15 شعبان کہتے ہیں یا 27ویں رات کہتے ہیں، یہ دونوں کے بارے میں قول موجود ہے۔ تو یہ راتیں جو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہونے دیتا۔ فرمایا کہ جب عید کا سورج طلوع ہوتا ہے، صبح طلوع ہوتی ہے، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے مسلمانوں کی تمام بستیوں میں اترتے ہیں اور ہر سڑک کے کنارے اور ہر گلی کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث شریف ہے۔ فرمایا جب وہ کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتے اعلان کرو، تو وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم کیا اعلان کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے آج اعلان کرو کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم آؤ اپنے رب کی طرف جو سب سے زیادہ تمہیں عطا کرنے والا ہے۔ یہ فرشتے اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن یہ کھڑے ہیں ہمارے راستوں کے اندر، جو ہماری یہ رہنمائی کر رہے ہیں کہ اپنے رب کی طرف آؤ جو تمہیں ہر چیز عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر دوسرا اعلان وہ فرشتے کیا کرواتے ہیں، اللہ رب العزت کیا کرواتا ہے فرشتوں سے، وہ یہ ہے اے لوگوں اپنے اس رب کی طرف آؤ جو بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر کے تمہیں اپنا مقبول بندہ بنا لیتا ہے۔
یہ فرشتے دو قسم کا اعلان کرتے ہیں، اے بندو آؤ اپنے رب کی طرف جو تمہیں عطا کرتا ہے اور تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ اچھا، جب فرشتوں کا یہ اعلان ختم ہو جاتا ہے اور اتنی دیر تک مسلمان بھی اپنے عید پڑھنے والے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر اسی حدیث شریف میں ہے، پھر اللہ رب العزت خود اعلان کرتا ہے۔ اب دیکھیے آج کے دن کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ رب العزت خود اعلان فرماتا ہے، اے میرے بندو مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، مجھے میری عزت و جلال کی قسم اگر تم نے دنیا کی برکت مانگی تو میں وہ بھی تمہیں عطا کروں گا، اور اگر آخرت مانگی تو وہ بھی عطا کروں گا، اور اوپر سے نگاہ رحمت بھی فرماؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو آخرت کو طلب کرتا ہے وہ بندہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ یہ آج کے دن کی اہمیت بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جو دنیا مانگے، دنیا کی برکت مانگے، اللہ عطا کرے گا۔ اور یہاں میں لگے ہاتھوں ایک بات بتا دوں، جب بھی مانگے برکت مانگا کریں، کثرت نہ مانگا کریں۔ کثرت ختم ہو جاتی ہے، برکت ختم نہیں ہوتی۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیں، جنگ بدر والے دن سامنے والے لشکر کے پاس جو کافروں کا تھا اس کے پاس کثرت تھی لیکن برکت نہیں تھی۔ میرے محبوب کے لشکر میں کثرت نہیں تھی، برکت تھی۔ دیکھ لو اللہ نے برکت والوں کا سر فخر سے بلند فرما دیا تھا۔ تو یہ جو برکت ہے یہ اپنے رب سے طلب فرمانی چاہیے، کثرت کو نہیں مانگنا چاہیے۔ مال و دولت میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اور برکت کا آسان مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں حلال مال۔ آواز بہت مٹھی آئی ہے، حلال مال تھے۔ اور اس کو اگر تھوڑا سا اور آسان کر کے سمجھا دوں تو برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے جویں والدین نے نا جڑے سفید داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نے، یہ اپنی اولاد نو ایک دعا دیندے نے، او پترا شالا تینوں لوڑ دی تھوڑ نہ پوے، ایو برکت ہوندی۔ موقع تے بندے نو شرمندگی نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ سار دے بیڑا، اس کو برکت کہتے ہیں۔ بس اللہ خیر صلاح۔ باقی آپ کہیں کہ بینک بیلنس ہو، کوٹھیاں ہو، یہ ہو وہ ہو، یہ برکت نہیں ہے، یہ کثرت ہے۔ اور اگر حلال مال سے ہے تو آپ بے شک 10 فیکٹریاں بنا لیں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ حلال مال ہے، آپ جتنی مرضی کوٹھیاں بنائیں، اس میں سے اللہ کا حق یعنی زکوٰۃ دیتے رہیں، غریبوں کو دیتے رہیں۔ اللہ تے خیر صلاح۔ یہ مال کمانا بھی کوئی فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر یہ بری چیز ہوتی تو میرے نبی خود تجارت نہ فرماتے۔ حضرت عثمان غنی سے بڑا بھی کوئی تاجر ہوگا؟ آواز کمزوروں والی ہے آپ کی۔ تو یہ فی نفس ہی یہ کام منع نہیں ہے، لیکن اگر بندہ یہ کام کر کے دنیا کا ہو جائے تو منع ہے۔ اگر یہ کام کر کے رہے مصطفیٰ کا کوئی منع نہیں، دیٹس اوکے، آپ کر سکتے ہیں جناب۔ اب آئیے ذرا اگلی بات۔ فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھ سے دنیا کی برکت مانگو گے میں وہ بھی عطا کروں گا، اور فرمایا اگر آخرت کی برکت مانگو گے وہ عطا بھی کروں گا، تم پر نگاہ عنایت بھی فرماؤں گا۔ اب یہاں پر رکیے، اگلا مسئلہ سننے والا ہے اور یہ بڑے کمال کا ہے۔ اللہ رب العزت پھر اعلان کرتا ہے، اے میرے بندو جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے، فرمایا میں تمہاری دنیا میں ہر گناہ پر پردے ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے، جزاک اللہ، میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا۔ یہ میرا رب فرماتا ہے حضرت یہ چھوٹا اعلان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو عزت اور لاج اور پردے ہوتے ہیں یہ کوئی چھوٹا اعلان نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ جس کے پردے رکھے پھر اس بندے کو اور کیا چاہیے مجھے بتائیے۔ اور پھر دوسری بات، اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو مجھے میری عزت کی قسم جو میری بات کو مانے گا، میرا فرما بردار اور اطاعت گزار رہے گا، فرمایا اگر بڑے سے بڑا گناہ کر کے آئے گا میں رب معاف کر کے اسے مقبول بندوں میں شامل فرما لوں گا۔ یہ میرے رب تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، اور ہے بھی اس عید والے دن۔ الترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، ہم سب کو چاہیے کہ آج والے دن میں اپنے رب کی بارگاہ سے اس کی رحمت کو طلب کیا جائے، رب کی بارگاہ سے اس کے فضل کو طلب کیا جائے۔ اور اگر میں مکاشفۃ القلوب، جزاک اللہ، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی میں بات سناؤں تو آپ فرماتے ہیں، حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس بات کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے، توجہ ہے جی صاحب رات کی، ہم عید پڑھنے آئے نا، سنیے، فرمایا جب عید کا دن آتا ہے تو شیطان چلا چلا کے روتا ہے،
تو اس کے سارے شتونگڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ آج اتنا رو رہا ہے، بھائی تجھے خیریت تو ہے، کیوں روتا ہے اتنا؟ تو آگے سے پتہ جواب وہ کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے آج کا وہ دن ہے اللہ نے اپنے محبوب کی امت کی بخشش فرما دی ہے۔ آواز بخشش کے نام پہ بہت کم ہے، ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ فرماؤ نا۔ آج کا دن تو اللہ کی سبحان اور اللہ کی تکبیر اور تحمید کا دن ہے بھائی، آج کے دن کو تو یاد کرنا چاہیے۔ میرے عزیز، حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے، امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب کے اندر اس بات کو لکھا۔ اچھا، جب وہ شتونگڑے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تو کیوں رو رہا ہے، تو وہ آ کے کہتا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج امت بخشی گئی۔ تو وہ کہتے ہیں پھر ہم کیا کریں؟ کہتا یار ان کو کسی طرح غافل کر دو کہ یہ برکت اپنے پاس نہ رکھ سکیں اور شتونگڑے اپنے کاموں پہ نکل جاتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں لوگوں، آج کے دن میں عید کی نماز کے اندر بھی اللہ بخشش فرماتا ہے، لیکن ہم سب کو چاہیے دوبارہ شیطان کے چنگل میں نہ آئے، ہم اپنے رب کی رحمت کے چھتری کے نیچے رہیں، ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ یہ دوسری بات۔ اب ذرا تھوڑا سا جی مسجد کی خدمت کے لیے بھی آ رہے ہیں، آپ ذرا حصہ ملائیے، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے، اور جتنے آپ بیٹھے ہیں ذرا توجہ فرمائیے۔ یہ جو عید کا دن ہے، اس دن بھی شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو ورگلایا جائے، لیکن صوفیاء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، غور کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ وہ فرماتے ہیں عید ہوتی ہے دو طرح کی، ایک ہوتی ہے جسم کی عید اور ایک ہوتی ہے روح کی عید۔ جسم کی عید کیا ہے؟ جزاک اللہ، کہ آپ آئیں اور کپڑے اچھے پہن لیں اور خوشبو لگا لیں اور آپ مسجد میں آئیں اور عید کی نماز پڑھیں، جو خطبہ ہو رہا ہے اس کو آپ سماعت فرمائیں، تو یہ جسم کی عید ہے۔ اور روح کی عید کیا ہوتی ہے؟ فرمایا روح کی عید یہ ہے کہ بندہ پورے رمضان کے اوپر غور کرے کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، آیا کہ مجھے آج عید پڑھنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، مجھے اپنی پچھلی فکر اور آنے والی زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ ہوتی ہے روح کی عید، اور جو روح کی عید ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہم جسم والی عید پر بڑی توجہ کرتے ہیں، ہماری ٹیپ ٹاپ ظاہری بالکل مکمل ہوتی ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ جس کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے اس کو چاہیے کہ اس کے جسم سے ظاہر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا، ارشاد فرمایا، میرے آقا کے پاس ایک شخص آیا تو اس کے کپڑے کچھ اچھے نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ نہیں دیا؟ اس نے کہا جی مجھے عطا کیا ہوا ہے، اونٹ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں۔ تو فرمایا اگر اللہ نے تجھے کچھ دیا ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ بتائیے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس نے کہا جی میں کیا کروں؟ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی نعمت کا اظہار کر، اللہ خوش بھی ہوتا ہے اور بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اچھے کپڑے پہننا منع نہیں بلکہ یہ حضور کا حکم ہے۔ اور پھر اگلی بات فرمایا جو اس لیے اچھے کپڑے پہنے کہ لوگوں میں نمایاں نظر آؤں کہ بڑا مہنگا سوٹ پہنا ہوا ہے، فرمایا قیامت والے دن اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ اور اگر اس لیے پہنے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی رحمت ہے میرے اوپر، تو میں اس کی رحمت کا اظہار کر رہا ہوں، فرمایا اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، حشر والے دن بھی ایک کریمانہ جبہ اسے پہنا دے گا۔ تو اس لیے اچھا لباس پہننے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ ہوتی ہے جسم کی عید۔ ہماری جو روح کی عید ہے وہ ہے اللہ کا ذکر، وہ ہے قرآن، وہ ہے نماز، وہ ہے فطرانہ ٹائم پہ ادا کرنا، وہ ہے آئندہ زندگی میں نمازی رہنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، وہ ہے جھوٹ سے بچنا، وہ ہے سچ بولنا، وہ ہے بدکاری سے بچنا، وہ ہے نگاہ کی حفاظت کرنا۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ یہ ہماری روح کی عید ہے، تو ہمیں اپنی روح کی عید بھی منانی چاہیے۔ آج ظاہری عید تو ہے لیکن روح کی عید نہیں ہوتی، اور جو کرتے ہیں اللہ انہیں اور برکت عطا فرما دے، اور ان کے صدقے میں باقی سب کو بھی روح کی برکت اور روح کی عید نصیب فرما دے۔ اور ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو تاکہ میں جلدی میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر سکوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، عید کا دن ہے اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے رو رہے تھے، تو کچھ حضرات آپ کی خدمت میں صحابہ کرام آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت آج عید کا دن ہے آپ رو رہے ہیں؟ یہ وہ حضرت فاروق اعظم ہے جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، جن کے بارے میں فرمایا جس راستے سے میرا عمر گزر جائے وہاں سے کبھی شیطان نہیں گزر سکتا ہے، میرے عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ وہ حضرت عمر بن خطاب ہے جن کے بارے میں فرمایا قیامت والے دن اللہ اپنی شایان شان جس سے سلام لے کر جنت میں داخل کرے گا وہ میرا عمر بن خطاب ہوگا۔ یہ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے۔ یہ وہ حضرت عمر بن خطاب جن کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ماشاءاللہ
میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. اتنی شان و شوکت کے مالک. معراج کی رات میرے آقا فرماتے ہیں میں نے ایک محل دیکھا, مجھے بڑا پسند آیا, میں نے جانا چاہا تو مجھے پتا چلا کہ یہ عمر کا ہے. فرمایا عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی, پھر میں اندر نہیں گیا. حضرت عمر داڑے مار کے رونے لگے, میرے آقا میری ہر چیز آپ پر قربان ہے. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ, عید والے دن بیٹھ کے آپ رو رہے ہیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, آپ کے پاس جب صحابہ کہا آپ کیوں رو رہے ہیں, آج تو عید کا دن ہے. آپ نے فرمایا ھذا یوم العید و یوم الوعید. فرمایا یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے. عید کا دن خوشی کا دن, وعید کا دن. فرمایا کہ یہ وہ دن بھی ہو سکتا ہے جس میں بندے کی بخشش نہ ہو. تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا عید اس کی جس کے نماز روزے قبول ہو گئے, اور جس کے قبول نہ ہو اس کے کیا ہے. تو فرمانے لگے لا ادری امن المقبولین او من المطرودین. میں رو اس لیے رہا ہوں چونکہ مجھے ابھی پتہ نہیں ہے کہ میرے روزے قبول ہو گئے یا نہیں ہوئے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا رب قبول فرما کے مجھے مقبول بندوں کی صف عطا فرما دے. یہ تھی ہمارے بزرگان دین کی عید. حضور سیدی و سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں. میرے اور آپ کے غوث اعظم, آپ تشریف فرما ہے, ایک شخص آ گیا اور آ کے کہنے لگا حضرت آج عید کا دن ہے, اور آپ نے بالکل کسی قسم کی تیاری نہیں فرمائی, لباس نہیں پہنا, اور آپ بالکل تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے جو جواب دیا نا, میں آہستہ سے بولوں گا اور ہم سب نے فکر ضرور کرنی ہے. آپ نے فرمایا میری عید اس دن ہوگی جس دن میں دنیا سے ایمان سلامت لے گیا. میری عید اس دن ہوگی. میرے عزیز, یہ بات بڑی سوچنے والی ہے کہ ہم سب کی اصل عید یہ ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے. یہ ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت فرمائی. اچھا, یہ بزرگوں نے ایسی تربیت کیوں کی ہے, آخر اس میں کیا فلسفہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے انسان کو جب خوشی ملتی ہے نا تو عمومی طور پر یہ انسان سرکش ہو جاتا ہے اور غافل لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے, جزاک اللہ, اور غفلت والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو فرمایا اس بندے کو بار بار اس لیے تلقین کی گئی کہ تو عید والے دن کو اللہ کی رضا طلب کرنے میں گزار, تاکہ تیرے اندر تکبر نہ آئے, تیرے اندر غفلت نہ آئے, تیرے اندر جو ایک شکر کا جذبہ ہے, جو تیرے اندر ایک رب کی رضا کا جذبہ ہے, جو رب کی طلب اور جستجو ہے, وہ تیرے اندر بڑھے. اللہ بھی پسند فرمائے گا, تیری دنیا اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. میں ہر عید کے خطبے کے اندر, چھوٹی عید ہو یا بڑی ہو, یہ اپنا فرض منصبی سمجھ کے عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ذرا محبت اور پیار کا سلوک کیجئے, یہ میرا فرض منصبی ہے. ویسے بھی جمعہ کے خطبات آپ اٹھا کے دیکھ لیں, میں عرض کرتا رہتا ہوں, لیکن آج کے دن اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ اگر کوئی چھوٹی موٹی ناراضگی ہے, شرعی وجہ نہیں ہے, تو آپ سب کو چاہیے کہ ان کے گھر جائیں. اگر وہ آ جائیں تو منہ نہ چڑھائیں. آواز بہت کمزوروں والی آئی ہے. ہمارے یہاں عمومی طور پہ ہمارے دوست آتے ہیں, بس اوقات پتہ کیا ہوتا ہے, آپ کی پنجابی میں بات کرو, پار دا بندہ ساڑھے گھر بڑیا بدا ہوتا ہے. کون ہے؟ میرا بھیرا بنے ہویا تے سکا بھیرا 5 سال ہویا بولے ہی نہیں. میں کہا صدقے جاواں بھائی, جو ایک پیٹ سے پیدا ہوا وہ تو تیرا بھائی بنا نہیں ہے, اور جڑا پاروں آ گیا تیرا بھیرا کیویں بن گیا؟ میرا چاند جس دیاڑے انہیں چاند چاڑیا نا, ہن تو تسی آدھے نا مولوی چاند چاڑ دین, جلے دل ہوندا آدھے نا مولویاں چاند چاڑ دیتا پہلو تے بعد ہے, جدوں اودے چاند چڑھدا ہے موڑ مولوی بھی پیچھے رہ جاندا ہی نہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں. اس واسطے مہربانی کریں, پہلی بات اپنے دلوں کے اندر سے بغض, کینہ, حسد اس کو نکالیے, اور تھوڑا اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ دار اور پڑوسیوں کے ساتھ محبت پیار والا سلوک کیجئے. نمبر 1. دوسری بات, جتنے ہمارے نوجوان حضرات ہیں, آپ کی خدمت میں گزارش, توجہ ہو تو کر دوں, اور یہ بھی میرا فرض منصبی ہے, میں ضرور کرتا ہوں. سارا دن موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کے بازاروں میں گھومنا, یہ کون سی عید ہے بھائی؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ وہ ظاہر سی بات ہے, رات میں بھی گیا افطاری کی تو یکدم جو ہی جناب ہوٹر چلے نا اور سلام پڑا گیا, اس کے بعد لوگ اعتکاف والے گھروں کو گئے, تو یقین کریں بازار, میں نے کہا یہ سارے لوگ گھر ویلے کر کے یہ بازار ہی باڑا ہے, یہ ہویا کی ہے. اور پھر موٹر سائیکلاں دے سلنسر نکلے. اچھا ایک نے گڈی دا کڈے ہویا سی, توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات, گڈی دا کڈے ان جواز بھائی. اچھا مینوں لگا میں کہہ لیا بھی ابلیس سیدھا ہن گھر جا ہوئے, وہ ایسے گڈی وچ بیٹھو جڑا حساب بنیا کلوتا, پورا شہر آوازار. میں یار کیا بلا ہے جناب,
وہ موٹر سائیکل چلو نکے نکے سن، میں کہا اے حضرت آپ بیٹھے ہوئے نے، توجہ نہیں نا فرمائی آپ حضرات نے؟ ذرا بات کو نا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ دے بندیو، آج بھی آپ دیکھیں کئیاں گڑیاں دیاں چھتاں لائی ہوئی ہیں تو کئیاں جناب بڑے عجیب و غریب۔ او خدا کے بندو، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اوور سپیڈ، ایکسیڈنٹ، آوازاری، ماں باپ کی عید بھی خراب کرتے ہو، جوانوں اپنی بھی کرتے ہو، کیا ہو گیا؟ یہ میں ہر عید کے خطبے کے اندر ہاتھ جوڑ کے پیغام دیتا ہوں جی 10 منٹ اور دینے ہیں، یہ تو مڑ فیس تو انہوں بھی بدھاؤنی پائے گی۔ کیا فرماتے ہیں ذرا سبحان اللہ تو فرما دو نا یار، ہیں سمجھ آ گئی سارے انہوں؟ ہاں تو میرا خیال ہے وہ ابھی کچھ موسم کچھ تیور بدل رہا ہے نا، اس لیے عاشقان مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ اگر یہ مجھے کہیں گے تو میں بالکل کیا صلاح ہے جی 10 منٹ اور لا لئیے موڑ۔ چلو ماشاءاللہ آپ کی محبت ہے، 20 منٹ بھی آکھے تو تسی صبر کر جانا ہے، لیکن ہمارا یہ مطلب پہلی مرتبہ آپ روزہ توڑوا رہے عید والے دن ہیں، ہم توڑتے نہیں ہیں، جو ٹائم ہے اللہ کے فضل سے اس پہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن چلو رلدہ ملدہ کم 10 سننا آکھنے 5 کاپا کر لینے ہیں۔ ادھر دیکھیے تو میرے عزیز، یہ جتنے میرے نوجوان بھائی دوست ہیں، بالخصوص یہ جو بچے ہیں نا، اور بالخصوص جڑے کدیں پرونے آئے ہو نانکیاں یا دادکیاں کولوں، اے تواڈی مہربانی تسی تھوڑا جہا ہاتھ تھوڑا رکھنا ہے۔ پھر پتہ کیا ہوتا ہے، ساٹھ تو انہوں لگ جاندی ہے، اے نانکے بہورے نے، میں کہا واہ بھائی یہ تو حاجی آئی نا، ساٹھ تو انہوں لگ جاندی ہے، چاچے بہورے نے جناب، یہ تو چاندہ ہی نان بھی اسی جائیے۔ پھر وہ نئی باتیں نکلتی ہیں، بھائی جان عید کا دن ہے، حرکت اس کی ہے اور سارے بندے اس بد دعا میں شریک ہو رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری عید کا دن کیسے گزرنا چاہیے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں لوگوں، عید یہ نہیں کہ بندہ نیا لباس پہن لے، فرمایا عید یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، یہ اصل عید ہے۔ بار بار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن یہ بات بھی سننے والی ہوگی اور فائدے سے خالی نہ ہوگی۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی پاک علیہ السلام کے دین اور تعلیمات کے مطابق جو ہمارے بزرگوں نے عمل کیا وہ کیسا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ عیدگاہ کی طرف نکلا نا، تو اس کا لباس تھوڑا پھٹا ہوا تھا، پیبند لگے ہوئے تھے۔ آپ نے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو آپ کا بیٹا کہنے لگا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بیٹے نے سوال کر دیا، فرمایا بیٹا اس لیے رو رہا ہوں کہ تیرے کپڑوں پر پیبند لگا ہوا ہے، مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کوئی تجھے تانا نہ دے دے کہ امیر المومنین کا بیٹا ہے اور تیرا یہ حال ہے۔ یقین فرمائیے تربیت کا اثر دیکھو کیسا ہے۔ بیٹا مسکرانے لگ پڑا، کہنے لگا ابا جی آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے خوشی ہے، میں ان کو مطمئن کر لوں گا، میرے پاس جواب ہے۔ تو فرمایا بیٹا تیرے پاس کیا جواب ہے؟ فرمایا میرے پاس جواب یہ ہے، میں ان کو یہ کہوں گا عید یہ نہیں کہ نئے کپڑے پہنو، عید یہ رب راضی، اور مجھے پتہ ہے میرا رب راضی۔ کہا بیٹے وہ کیسے؟ فرمایا آپ نے ہی تو حضور کی حدیث ہمیں سنائی تھی کہ جس پر باپ راضی اس پہ رب راضی، تو جب میرا باپ عمر مجھ پہ راضی ہے تو مجھ پر تو میرا رب راضی ہے۔ مجھے تو پھٹے ہوئے کپڑوں میں بھی وہ چس آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا، چونکہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میرے اوپر میرا رب راضی۔ اور کیسے؟ ماں باپ راضی ہیں۔ آج جتنے آئے بیٹھے ہو غور کرو نا ذرا، ماں باپ کو مل کے آئے ہو؟ توجہ نہیں فرما رہے؟ میں نے کل جمعہ پڑھایا، میں واپس گیا ہوں، مجھے کئی کہتے تھے رات رہ جا، لیکن انہوں نے وچلی گل تو نہیں نہ پتا، میں جب تک اپنے ماں باپ کے پاؤں چوم کے نہ آؤں مجھے عید پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آتا ہے، حالانکہ موسم بھی خراب تھا۔ اور یقین فرمائیں اسی کام کے لیے میں والدین کے صبح سویرے تہجد کے وقت اٹھتا ہوں، اپنی تیاری کر کے ان کی دعائیں لے کے عید ان کو دے کے آتا ہوں۔ اپنے بچوں کو میں نے اب عید نہیں دی، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ میں نے چل کے دینی ہے۔ اے مولوی اے میں نہیں موجہ ماردہ پیا، اے میں تنوں کھلی عید والے دیہڑے گل دسدا پیا، اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، قسم خدا دی مفتاں دے پیری نے جتنی قدر کر سکتے ہیں آپ۔ آج کل یہ کہتے ہیں او دیکھو جی ہمارا خرچہ، ہمارے بچے، ابا جی تینوں دعائی لے، اماں جی تینوں، او تو لے کے تے ویکھ رب تیرے بوئے ویکھی کھول دا جناب، وہاں سے آئے گا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ ویسے بھی حدیث شریف میں ہے، 2 حدیثیں دونوں کا مفہوم سناتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے جو اپنے ماں باپ کی قدر کرے اللہ اس کی عمر میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ عمر کی برکت کا یہ نہیں مطلب کہ 100 سالوں کا ہو جائے، بھاویں 50 دا ہوئے، راندہ ٹھیک ہے۔
توجہ نہیں فرمائے. عمر کی برکت کا یہ مطلب ہوتا ہے تندرست ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرتی ہے. اور دوسری بات فرمایا جو اپنے ماں باپ کی خیر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کا رزق کبھی کم نہیں ہونے دیتا, اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے. کتنا بڑا تعویذ ہے ہمارے لیے. تو ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو چاہیے ذرا غور کریں نا, ہم بھی اپنے اپنے ماں باپ کو مل کے آئیں یا کوئی نہیں آئے, اور اگر مل کے آئے سبحان اللہ, نہیں آئے تو چل کے ضرور ملو. اور ایک باری تے اپنے ماں پیو دے پیر چوم کے اپنی چج دی عید کر لے. بڑی اوکھی جہی گل کر گیا میرا خیال ہے. آج چوم کے ویکھ لا جی وہ بیمار ہون جی شام تک فٹ نہ ہو جان تو مینوں پڑھ لئی. ہم نے کبھی یہ ان سے محبت کی نہیں, ہم کر کے تو دیکھے نا. یقین فرمائے جانے پیر چوم لے, خالص دعاواں وہ بھی مل جائیں گی اور تیرا کام بھی ہو جائے گا. ماں باپ جب بھی آپ جائیں, ماں باپ قرآن مجید میں ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, فرمایا ان کے لیے محبت کے بازو کھولو. پتہ کیا ہے فرمایا جیسے چھوٹے ہوتے, اب ذرا یہ قرآن ہے اس کو سمجھیے گا, چھوٹے ہوتے جب تم ماں باپ کے پاس جاتے تھے نا باپ بھی بازو کھول دیتا تھا اور ماں بھی کھول دیتی تھی. فرمایا جدو بڈھڑے ہو جان تم ویکھیں تے تم ہی اپنی ابا ماں کھول دے, ابا آ جا, اماں جی آ جاؤ. ایتھے ہن چپ, یہ اچھا ہن انج بھی کرنا پائے گا. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات, آپ کبھی کر کے دیکھیں میرے بھائی, آپ کو پھر پتہ ہے. آج جانا ہے نا, جا کے اماں نو جفا پا لے, باہر مولوی دی تقریر سن لے, جا کے ابے نو جفا پا لے. بس اوقات او میرا ابا تے سختی بہو ہے تے میں کیا ہویا جو ابا تو ایڈا بھی حق نہیں بنتا بھی سختی نہ ہوئے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے یار. تو اماں اور ابا ان دونوں کی خدمت کرو یار. یہ اصل عید ہے. حضرت فاروق اعظم کے بیٹے نے مسئلہ حل کر دیا. تو میں یہ کہتا ہوں کبھی تو چج کی عید بندے کو کر لینی چاہیے. یا وہ ماں کے چلو پیر نہیں چومنے ہوئے ہاتھ ہی چوم لو. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, میں ممبر تے بیٹھا میں پیر چوم کے آیا بیٹھا جے, کچھ بھی نہیں نا. میں نے دس دیا بھی میں نے خوشی ہو رہی ہے کہ یار پتہ نہیں کہڑے ایک بندے نے عمل کر لیا وہ بھی کم ہو جانا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے صوفیاء کی کتابوں میں پڑھا ہے. فرمایا زیادہ علم سے بہتر ہے بندے کے پاس زیادہ ادب آ جائے. جس کے پاس جتنا زیادہ ادب آ جاتا ہے اللہ اس بندے کو اتنی کامیابی عطا فرما دیتا ہے. اور بالخصوص ماں باپ. حضرت با یزید بستامی کو کبھی پڑھ, وہ فرماتے ہیں میری ماں نے پانی مانگا تھا مجھ سے, میں پانی کا پیالہ بھر کے سرانے کھڑا ہو گیا تو اماں کی آنکھ لگ گئی. میں نے صرف جگایا نہیں کہ اماں کی بے ادبی نہ ہو جائے, بس لو جی اینی گل. فرماتے اماں کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا سردی میں میرا پتر کھڑا ہے, پانی دا پیالہ رکھ کے جھولی چک دیتی. او سونےو اے انج نہیں دعا کر دی, او تے انج کر کے دعا ماں کر دی, اے تے جھولیاں چک کے کر دی. انہیں جھولی چک دیتی تے پتہ کیا کہا, رب سونے اس ویلے تائیں پانی نہیں پینا جب تک میرے بیٹے کو اپنے کامل ولیوں کی صف میں شامل نہ کر لے. تو میں نے کہا ان کو سمجھانے کا یہ طریقہ تو نہیں نا کہ سامنے سے مقابلہ کر, پہلے ان کی بات مان جا, جب ان کا مزاج ٹھنڈا ہو جائے اس وقت بتا. ہو ہی نہیں سکتا ماں اور باپ ہوں اور بیٹے کی بات نہ مانے. بیٹے کو سمجھانے کا ڈنگ بھی تو ہونا چاہیے نا. اصل میں جب آگ بھڑکتی ہے نا تو ہم سامنے پانی کا پیالہ نہیں لے کے آتے, ہم بھی سامنے سے پیٹرول کا ایک پیالہ لے آتے ہیں نا, تو وہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے پانی کا پیالہ لے کے آئے, مسئلہ پھر حل ہوتا ہے. بات کہیں دور نہ چلی جائے, ذرا واپس پلٹیے. گرامی قدر حضرات, یہ آج عید کا دن ہے اور اس دن کے اندر آپ نے غریبوں کو بھی یاد رکھنا ہے, اور بالخصوص فطرانے کی صورت میں. قاری صاحب میں تو دے دیتا ہے, ویسے 10-10 20 جیب وچ رکھ لو, کوئی فقیر خالی نہ گل لیں. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات, میں 10-10 20 آ کے کو 1000-2000 نہیں آ کے تھوڑی زبان اللہ کئی بند ہو گئی ہے. بالکل اپنے حضور نے فرمایا یہ جو ایسے والا ہاتھ ہے نا, اس سے ایسے والا ہاتھ بہتر ہے, دے دیا کریں. آج کا دن ہے, آج کا دن دے دیں. میں ایک ہی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ایک بزرگ گزرے ہیں اوزاعی ان کا لقب ہے. آخری بات ہے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ چلتے ہیں نماز کی طرف. حضرت اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک نوکر تھا میں نے رکھا ہوا, توجہ ہے, فرمایا میرے 25 درم لے کے بھاگ گیا. درم چاندی کا ہوتا ہے اور دینار سونے کا ہوتا ہے. وہ نا میرے 25 درم لے کے بھاگ گیا, نوکر بھی گیا تو پیسے بھی گئے. اب کہتے ہیں میں نے تلاش تو کیا لیکن مجھے ملا نہیں. لیکن ہوا کیا, وہ کہنے لگے کہ
عید کا دن جب آیا نا تو میری جو جمع پونجی تھی وہ تھی 25 درہم میرے پاس، وہ تو لے کے چلا گیا. لیکن ایک فقیر میرے دروازے پہ آ گیا. اس نے کہا جی میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، مہربانی کر مجھے کچھ اتنا راشن لے دے کہ میں بچوں کی روٹی کھلا لوں. میں نے اپنی بیوی سے بات کی. اس نے کہا جو کچھ ہے اٹھا کے دے دے. اے دی عید ہو جائے آپ پتہ لے ہی لینا ہے نا. اس نے کہا جی اچھا یہ تو آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا تھا، اب تو برداشت کرنا پڑے گا. بولو ذرا سبحان اللہ پیار دے نال. آدھے نے ہوں ہلکی ہلکیاں کڑیاں شروع ہو گئے. تو میں کہا تو تُس آ کے ہوں تو باہیں گڑے بھی بسن تو پورے تو کرے سن. نہیں پریشان ہو گیا بھی مولوی تو ضد کر گیا. اور نہیں میں جان چھڑنا یا مسکرا کے سبحان اللہ تے آکھو نا. بس چھوڑ رہا ہوں آپ کی جان، لیکن یہ بات سن لیجیے جناب. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو تھا اٹھا کے نا اس کو دے دیا. اب ذرا توجہ کرنا. فرماتے ہیں عید کا دن میں نے ایک غریب کے گھر کے چولہے کے لیے اس کو انتظام کر دیا. اینا لے جا، وہ لے گیا. فرماتے ہیں ابھی میں گھر آ کے بیٹھا نہیں میرا دروازہ کھٹکا. میں نے جب دروازہ کھولا تو وہ میرا غلام تھا جو 25 درہم لے کے گیا تھا. وہ 25 دینار یعنی سونے کے میرے قدماں چ رکھ کے تے پیر پھڑ کے رون لا پیا. کہندا میرے کو بہت بڑی غلطی ہو گئی، لے کے درہم گیا سی، دینار لے لے تے میں بھی تیرا تے پیسے بھی تیرے. وہ کہتا ہے عید والے دن کسی فقیر کی خدمت کرنے کا صلہ اللہ یوں عطا کرتا ہے. چاندی دینی ہے تے سونا لینا ہے. اے میں آکھیا 10 روپیے دینے نہیں تے سمجھا 10,000 لینے نہیں. آپ فقیروں کو دو گے نا آپ حضرات. سمجھ آ گئی ہے. اور یہ فطرانے کے لیے دعوت اسلامی کا بستہ بھی لگا ہوا، آپ دعوت اسلامی کو بھی دے سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور میں عید کا طریقہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آپ وہ سماعت کر لیجئے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ. عید آپ کے علم میں ہے، جمعہ اور عید میں فرق یہ ہے، ویسے اس کی سنتیں اور واجبات وہی ہیں، لیکن اس کا ایک تو ٹائم کا فرق ہے کہ یہ اس وقت ہے اور جمعے کا ٹائم ظہر کا جو ٹائم ہوتا اس میں شروع ہوتا ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے کے اندر پہلے خطبے بعد میں جماعت، یہاں پر پہلے جماعت اور بعد میں خطبہ ہوتا ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ جب یہ عید کی نماز کھڑی ہوگی تو اس میں نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب زائد 6 تکبیروں کے. ادھر دیکھیے پہلی تکبیر کے اندر امام صاحب ہاتھ کھڑا کریں گے، اللہ اکبر باندھ لیا. الحمدو کی قرات کرنے سے پہلے ثنا کے بعد ہم نے 3 تکبیریں کہنی ہیں. آواز آئے گی آپ نے ہاتھ اٹھا کے کھول دینے، پھر ہاتھ اٹھا کے کھول دینے، پھر ہاتھ اٹھا کے یہاں باندھ لینے. سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدو ہوگی، سورت ہوگی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، پھر امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے. دوسری رکعت میں سورت الحمدو اور سورت رکوع میں جانے سے پہلے پھر یہ 3 تکبیریں، پہلے الحمدو سے پہلے، دوسری میں الحمدو کے بعد، اور اس کے بعد پھر خطبہ ہوگا، پھر ہم دعا کریں گے اور پھر اپنے گھروں کو رخصت ہو جائیں گے.